अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एक बयानिया है कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो लड़ाई की जो सिचुएशन है ये एक शोमैनशिप है, मतलब एक दिखावा है। एक ये और दूसरी बात ये हो रही है कि ये किसी और की जंग है, मतलब ये पाकिस्तान अगर लड़ रहा है या अफ़गानिस्तान लड़ रहा है तो ये किसी और की जंग है। कोई और इस जंग को जो है चाह रहा है, कोई और इस जंग को कंट्रोल कर रहा है। इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने ये लकी मरवत और बनू में जो अमन कमेटियाँ या जो अमन लश्कर है इसी हवाले से बात की थी। तो आज इसी हवाले से बात करेंगे कि ये कितना ख़तरनाक ट्रेंड हो सकता है अगर खुदा न खास्ता इसको अगर इसी तरह ये चलता गया। एक तो अवामी बेदारी है वो और बात है, लेकिन ये लश्कर या ये अमन कमेटियाँ, माजी में अमन कमेटियों का क्या किरदार रहा, लोगों का क्या ख़्याल है इन अमन कमेटियों के बारे में। एक तो रियासत की अपनी राय है, लेकिन अवामी राय इस हवाले से क्या है इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही ये जो हमारा पाकिस्तान में एक बयानिया है कि ये दहशतगर्दी का जो काज है ये अफ़गानिस्तान में है, मतलब ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या वाकई ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात है ये दहशतगर्दी जो है ये किस वजह से, अफ़गानिस्तान की वजह से है या सूबे में जो हालात है उसकी वजह से, गवर्नेंस की क्या इसमें कितना किरदार है और रियासत की पॉलिसीज़ का इसमें क्या किरदार है। तो इन तीन जो बातें हैं या जो इश्यूज़ है इस पे मैं आज आप लोगों के साथ अपना जो नुक्ते नज़र है वो मैं पेश करूँगा। शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरा ज़ाती जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये टेंशन शुरू हुआ और पाकिस्तान ने फिर अफ़गानिस्तान पे जो है काबुल पे जो है जेट तैयारों से बमबारी की, फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे जो है ना बाकायदा हमला किया गया और बॉर्डर क्रॉस किया गया या बॉर्डर के इस पार जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को शहीद किया गया। इससे एक बहस छिड़ गई है और बहस ये थी कि शायद पाकिस्तान जो है अमेरिका का जंग लड़ रहा है और अमेरिका ये चाह रहा है। हालांकि इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा खामोश मुल्क जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ये जो मामला चल रहा है इसमें दो ममालिक जो है वो बिल्कुल खामोश है, एक चीन और एक अमेरिका। और जो बाज़ तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं कि शायद अमेरिका जो है इसलिए इस खत्े में टर्माइल चाह रहा है, इस खत्े में जंग चाह रहा है ताकि चीन का जो रास्ता है उसको रोके आगे। अब ये जो पूरा महीने से जो सिलसिला चल रहा है इसमें आपने अमेरिका की तरफ से कोई रूस लगा हुआ है, कहते हैं हमने इसमें सालिसी का किरदार अदा करना है, ईरान जो है कोशिश कर रहा है, तुर्की कोशिश कर रहा है, दीगर जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो ममालिक बिल्कुल खामोश है और वो है चीन और वो है अमेरिका। इसी वजह से शायद लोगों का यही ख्याल हो कि दोनों का जो टर्फ है या जो प्रॉक्सी जंग है वो अफ़गानिस्तान में होगा और वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेंगे और इसमें पाकिस्तान भी एक पान की तरह, मतलब ये है कि शतरंज के एक मोहरे की तरह जो है पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और शायद पाकिस्तान ने हालात को इसलिए लेके गया ताकि इस खत्े में हालात ख़राब हो और अमेरिका की कैंप में पाकिस्तान चला गया। हालांकि इसी हवाले से हमने चीन की तरफ से कोई एक्सप्रेस्ड उनकी रिजेंटमेंट या उनका कंसर्न नहीं देखा है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन तो यही है कि पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, सिक्योरिटी इदारों पे हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है शुरू ही से कि ये जो कलदम TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनके ठिकाने, इनकी लीडरशिप और इनका जो मंबा है वो अफ़गानिस्तान में है और अफ़गान तालिबान जो है उनके साथ उनकी ज़हनी या नज़रियाती या दीगर जितने भी है वो हम आहंगी है और अफ़गान तालिबान उनको एज ए स्ट्रेटिजिक फोर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताकि उनकी ग्राफ जो है, उनकी अहमियत जो है इसी हवाले से हो रही है। और तहरीक तालिबान मुसलसल इस बात को डिनाई कर रही है, वो कह रहा है कि हम अफ़गानिस्तान में नहीं है, हम जो है पाकिस्तान में हमारी जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो हम ना बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हमारे सारे लोग जो है जितने भी विलायत या सूबे जो सूबों को विलायत
کہتے ہیں جتنے بھی ہم نے ولایتیں بنائی ہیں ولایتوں کے گورنر سے لے کر نیچے جو سٹاف ہے اس تک جو ہے وہ اسی ہی ولایت میں ہوتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی ولایت کا جو کوئی گورنر ہوگا یا اس کا جو بھی اس کا ہیڈ ہوگا وہ اسی ولایت میں ہونا چاہیے، اگر اسی ولایت میں نہ ہو تو تحریک طالبان جو ہے کلدن تنظیم اس کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو وہ تبدیل کرتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں، افغان طالبان بھی یہ بات ڈینائی کر رہی ہے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک جو ہے وہ اسی بات پہ متفق ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے یہاں پہ مختلف جو شدت پسند تنظیمیں ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں نیٹ ورک جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ ایران کو بھی کنسرن ہے، جو مرکزی ایشیا جو سینٹرل ایشیا ہے مرکزی ایشیا کے ممالک ان کو بھی ہے، چین کو بھی ہے اور دنیا کو بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہاں پہ ایک اٹریکشن ہے، یہاں پہ ایک ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو اقوام متحدہ میں ڈنمارک کے سفیر نے جو تقریر کی تھی، کیونکہ ڈنمارک جو ہے وہ جو اقوام متحدہ کی جو سینکشن کمیٹی ہے القاعدہ اور ISIS کے لیے اس کی چیئر بھی ان کے پاس ہے، تو ایک تو ان کی طرف سے بیان آیا، پھر رشیا کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے بیان آیا کہ افغانستان جو ہے ISIS جو ہے ISK یعنی IS خراسان جو ہے اس کا سینٹر بنتا جا رہا ہے، اور افغان طالبان ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، حالانکہ افغان طالبان پھر یہی الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو داعش ہے IS خراسان جو ہے یہ پاکستان میں ہے اور پاکستان ان کو سپیس دے رہے، تو یہ پورا ایک بلیم گیم چل رہا ہے، ایک پہ الزام دوسرے پہ الزام، اور پورا جو خطہ ہے وہ اس وقت ایک وہ جو نا بخار کی کیفیت میں ہے، مطلب جس طرح بخار نے پکڑا ہو اس کیفیت میں ہے، تو یہ تو ایک جنرل لینڈسکیپ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خطے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، خواہ یہ ساری تیاری کسی اور کے لیے ہو رہی ہے یا یہ مطلب یہ کہ حقیقی ہے، لیکن دونوں ممالک کے عوام جو ہے افغانستان اور پاکستان کے عوام جو ہے یہ یرغمال بنے ہوئے ہیں، سیاستوں کے یرغمال بنے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کے یرغمال بنے ہوئے ہیں، اور اپنی ریاستوں کی غلط پالیسیاں جو ہے خواہ وہ افغانستان میں جو پالیسی ہے امارت اسلامی کے یا پاکستان میں جو پالیسیز ہیں ان کے جو ہے ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات جو میں نے اسی حوالے سے کی تھی کہ یہ جو ہے پاکستان کا جو یہ الزام ہے کہ ہماری ریاست کا کہ سارا افغانستان میں ہو رہا ہے، میرے خیال میں بہت سے لوگ جو ہے انٹرنلی ملک کے اندر اسپیشلی خیبر پختونخوا یا بلوچستان سے جتنے بھی تجزیہ کاروں سے آپ بات کریں یا سیاسیوں سے بات کریں تو وہ ہارڈلی ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں مسئلہ ملک کے اندر ہے، اس طرح کل میں اس سے بات کر رہا تھا اختر علی شاہ صاحب سے جو سابقہ پولیس چیف رہے ہیں اور ابھی بھی بڑے ایکٹیو ایک ساری سچویشن پہ ان کا نظر ہے، اس نے کہا کہ افغانستان میں ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں، اصل مسئلہ پاکستان کے اندر ہے، جب پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ اس وقت آپ خیبر پختونخوا میں کسی بھی بندے سے بات کریں، خواہ وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو سیاسی ہو مذہبی ہو سماجی یعنی جو سول سوسائٹی سے اس کا تعلق ہو میڈیا سے تعلق ہو، تو وہ ایک بات آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں جو گورننس کی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ گورننس سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، ایک مکمل ویکیوم ہے، لوگ جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ نہ مقامی حکومت خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی کنفیوز ہے۔ ابھی آپ نے آج جو ہے ہمارے ایک سینئر ہے اسماعیل خان صاحب جو ڈان اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اس نے ایک پوسٹ بھی کیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ جس طرح گنڈا پور صاحب تھے باتیں کچھ کر رہے تھے کچھ ہو رہا تھا زیادہ وقت اسلام آباد میں، تو ہمارے جو نیا چیف منسٹر صاحب ہے سہیل آفریدی صاحب، وہ بھی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو اتنا ٹائم اس نے پشاور میں نہیں گزارا جتنا وہ اسلام آباد میں، مطلب یہ ہے کہ خود اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ وہاں پہ نہ ہو، دیکھیں وانا میں کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوا اسکول پہ حملہ ہوا، لیکن اس حوالے سے مذمتی بیانات تک آگے جو ہر ملک نے کی اور خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کی، لیکن کسی وزیر یا مشیر یا وزیر اعلیٰ نے یہ نہ سمجھا کہ جا کے وہاں پہ بچوں کے ساتھ ملے یا وہ علاقے میں جائے، تھوڑا سا تسلی ہو جاتا ہے، ورنہ ان کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ایسا نہیں لیکن ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ تو ایک گورننس کا مسئلہ ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے ٹرائبل مرج ڈسٹرکٹس ہے وہاں پہ تو سرے سے گورننس ہے ہی نہیں، نہ وہاں کی پولیس ہے، نہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن ریفارم ہوئے ہیں، نہ جوڈیشل ریفارم ہوئے ہیں، نہ وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، حکومت نے لگ ایسا رہا ہے، بعض اوقات میرا اپنا ایک
نظریہ ہوتا ہے کہ یہ سارا جو چل رہا ہے یہ ایک گیم ہے، ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ جو پالیسی آف کنٹینمنٹ جیسے میں کہتا ہوں کہ شاید ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو جو ہے خیبر پختونخوا یا جو جنوبی اضلاع ہے یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہے اس تک مینٹین رکھے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ ماحول بھی ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ شام 6 بجے کے بعد وہاں پہ ریاست کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ 5-6 مہینے سے وہی بات ہے، آج بھی شام کے بعد ریٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا حکومت نے ریٹ قائم کیا؟ نہیں۔ اگر نہیں کیا تو کیوں؟ افغانستان والے تو یہاں آ کے آپ کے لیے ریٹ قائم نہیں کر سکتے کہ بنو میں آپ کے لیے ریٹ قائم کرے، لکی میں کرے، کوہاٹ میں کرے، وزیرستان میں کرے، یا دیگر اضلاع میں باجوڑ میں کرے۔ یہ تو کام ریاست کا ہے، لیکن ریاست لگ ایسا رہا ہے، شاید میں غلط ہوں اس پہ، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست کی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اتنا، صرف بیانات تک ٹھیک ہے۔ وزیر دفاع صاحب بھی بیان دے رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی دے رہے ہیں، دیگر اداروں کے بھی بیانات آ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو اب ریاست کی ایک اور پالیسی ہے جو میرا تیسرا موضوع ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ ہے یہ امن کمیٹیوں کے ذریعے یا امن لخکروں کے ذریعے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا یا کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنا۔ یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ چیزیں ختم، شدت پسند یا شدت پسند گروپوں کو ختم کرنا چاہیے، جتنا بھی ٹی ٹی پی ہے، آپ ٹی ٹی پی کے اس کے مدر آرگنائزیشن کیا تھے؟ وہی جیش محمد، لشکر طیبہ، لشکر اسلام، پلانا، یہ سارے جو پنجاب میں تھے، ابھی بھی وہ ڈارمنٹ ہے، ان کی لیڈرشپ ابھی بھی یہاں پہ ہے۔ میں نے اکثر پولیس سے جو بات کی ہے تو جتنے ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، پیچھے جا کے ان کا رشتہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ان تنظیموں سے، جو کہ پنجاب بیس تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ابھی پنجاب میں لیڈرشپ بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی ہے۔ ان کا جو نظریاتی یا ان کا جو روحانی لیڈرشپ ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن فٹ سولجر جو ہے وہ اکراس دا اینڈ سے وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اور لوگ یہی سوال کر رہے ہیں ریاست سے کہ ریاست نے اگر 5% بھی توجہ دی اس ایشو پہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ریاست نے کیا پالیسی اختیار کی؟ آگے جی امن کمیٹیاں۔ ابھی ایک بات میں بتا رہا ہوں، کل میں نے کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عوامی بیداری بہت ضروری ہے۔ عوامی بیداری یہ ہوتی ہے کہ اپنا حق ہو کیا رہا ہے۔ میں تحریک طالبان کے بھی خلاف ہوں، میں یہ جو ریاستی پالیسیاں ان کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ دونوں آ کے میری زمین پہ جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، اور اس کا شکار میں ہی ہو رہا ہوں۔ تو اگر ریاست تحریک طالبان پاکستان کو ختم کرنا چاہے تو پھر نظر آئے کہ ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ اسی طرح تحریک طالبان اگر کچھ کر رہی ہے تو بجائے اس کے کہ عام سٹرگل کرے، وائی ناٹ گو فار اے پولیٹیکل سٹرگل، آ کے لوگوں میں جو محبوبیت پیدا کرے، ان کا جو ان کا جو نقطہ نظر ہے کہ ہم شرعی نظام لانا چاہ رہے ہیں، تو آ کے لوگوں میں پریزنٹ کرے کہ یہ ہمارا نظام ہو۔ کوئی ماڈل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے آدمی کے وہ، کیونکہ بیسک اسلام بھی جو ہے نا پہلے تلوار سے نہیں، پہلے اخلاق سے، پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کیا تھا کہ یہ ہے جو میں آپ کو جو نظام دے رہا ہوں۔ تو ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ریاست کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، عوام درمیان میں جو ہے نا وہ پسل رہے ہیں، وہ جو ہے نا وہ سفر ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ امن کمیٹی جو بنو میں اس پہ گزشتہ روز حملہ ہوا ہے، امن کمیٹیوں کو پہلے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ریسنٹلی یہ جو جب سے نور علی محسود صاحب نے ٹی ٹی پی کی قیادت سنبھالی ہے، اس نے ٹارگٹ کو چوز کیا تھا کہ میرا ٹارگٹ صرف سیکیورٹی ادارے ہوں گے، سویلین، پولیٹیکل یا دیگر نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے امن کمیٹیوں نے واقعی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا تحریک طالبان جو ہے تنظیم کو، اور کافی تعداد میں، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک۔ لیکن اس دوران جب ریاست نے پھر کیا ریاست نے ان لوگوں کو تحفظ دیا جو کہ ریئل امن لشکر تھے یا امن کمیٹیاں تھیں؟ نہیں، ایک ایک کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ مطلب ایک تحریک نے اپنی پالیسی جو ہے ان کی طرف کر دی۔ پھر لیٹلی تحریک نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم جو ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، کسی کو بھی جو ہمیں ٹارگٹ نہیں کرتا۔ ابھی بنو والا امن کمیٹی، یہ وہی امن کمیٹیاں ہیں جس کے خلاف بنو کے عوام نکل آئے تھے، بنو کی پولیس نکل آئی تھی، اور جب وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب گئے تو اس نے وہاں پہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی نہیں ہوگا، ایک ہوگا ریاست کی فورس اور وہ ہوگی یونیفارم میں۔ پھر یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ امن کمیٹی کدھر سے آ گئی؟ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان امن کمیٹیوں سے تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہی تو بیسیکلی رپورٹڈلی یہ کرمینلز ہوتے ہیں۔
یا یہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے انہی دہشت گرد تنظیموں کا یا شدت پسند تنظیموں کا حصہ رہے ہیں. ان کو یہ سرنڈر بھی کہتے ہیں, کبھی سرنڈر کہتے ہیں کبھی, لیکن ان کا یہ بھی جو ہے نا ایک موقع آ جاتا ہے کہ یہی لوگ پھر لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. تو ریاست کو یہ آؤٹ سورسنگ والی جو پالیسی ہے میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. اس سے عوام میں ریاست پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اگر اپوزیشن والی یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہے 7 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, انٹیلیجنس ادارے ہیں, 20 انٹیلیجنس ادارے ہیں, ریاست کی سول آرم فورسز ہیں, ہاں پولیس ہے, CTD ہے, دیگر ادارے ہیں, تو وہ اگر ہے یونیفارم ہے تو پھر یہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو, خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ امن کمیٹی یہ کس باغ کی مولی ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور میرے خیال میں ریاست بہت غلطی کر رہی ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے امن کمیٹیاں کا جو پشاور میں تھے, جو کہ کوہاٹ, ڈیرہ اسماعیل خان یہاں پہ بنائے گئے تھے, ان کا حشر کیا ہوا. پھر وہی امن کمیٹیاں پھر لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں جب امن آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں ریاست کو ایک گن صاف کرنے کے لیے دوسرا گن نہیں لانا چاہیے. مطلب یہ کہ اگر صفائی کرنی ہے تو ریئلسٹک اور پھر ریاست کی فورس ہونی چاہیے. یہی جو گنڈا پور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا, بڑا کنٹروورشل پریس کانفرنس تھا کہ ہم لوگوں کو پکڑ لیتے, آ جاتے, کہتے یہ ہمارے بندے, تو یہی امن کمیٹیوں والے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پالیسیز ہے یہ غلط ہے. اور لاسٹ جو میں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ عوامی بیداری کا کیا تھا کہ عوامی بیداری از دا بیسٹ, وہ ہونی چاہیے. عوام بیدار ہو تو پھر نہ کوئی دہشت گرد آ سکتا ہے, نہ کوئی ریاست اینٹی پینٹی کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ریاست کو گورننس زیادہ, افغانستان کا مسئلہ تو چلتا رہے گا, 1 2 سال 3 سال چلتا رہے گا, لیکن اب تو افغانستان کلوز ہو گیا ہے. اب سے مہینہ ہو گیا, ہم نے خبر نہیں سنی ہے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, لیکن لوگ تو یہاں پہ ہے. اب ایک پالیسی تو ہونی چاہیے, اور وہ پالیسی ایسی کنکریٹ پالیسی ہو تاکہ اس ایشو کو ہم ایڈریس کریں. نیشنل ایکشن پلان آیا, کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے دیگر پلان بنا لیے. پلان بنانے میں وی آر دا بیسٹ, امپلیمنٹیشن میں وی آر دا ورسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تینوں والے ایشوز ہے اس پہ ریاست کا ایک بیانیہ ہونا چاہیے. امن کمیٹی پہ ریاست کو سامنے آنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب تک جا کے کنڈیم کیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی پوچھ لے کہ یہ کون تھے اور ان کی کیا ضرورت تھی. یہ کس ضرورت کے تحت جو ہے نا بنو جیسے شہر میں ہم نے یہ کمیٹیاں بنائی ہے. یہ سوالات ہیں اور ان وجہ سے پھر لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا ہوتے ہیں.